अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी, सबसे पहले इमरान खान साहब की माफ़ी का जिक्र दोबारा शुरू हो गया। नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दिया। अंदर की खबर बताऊंगा क्या होने जा रहा है। फिर जजेस जो इमरान खान साहब को एक सहूलतकारी दे रहे थे, उनके खिलाफ एक अंदरूनी क्रैकडाउन गैर एलानिया तौर पे शुरू हुआ है, उस पर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या सियासत खेलने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में फैज़ हमीद साहब का जो फील्ड मार्शल ट्रायल चल रहा है, उसके मुतालिक मेरे पास बड़ी एक अंदर की खबर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आज की पहली खबर पे। इमरान खान साहब की माफ़ी का जिक्र दोबारा शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? नवाज शरीफ साहब ने एक मुज़ाकरात करने की एक ऑफ़र की है इमरान खान साहब की पार्टी को। उनको ये दावत दी है कि वो आएँ, आप हमारे साथ, आप अपनी कमेटी बनाएं। अगर आप एलानिया तौर पे नहीं करना चाहते तो बैक डोर कर लें। अगर आप ज़ाहरी तौर पे नहीं बैठना चाहते, आप समझते हैं कि आप ब्राह्मण ब्रीड हैं, तो आप बैक डोर बैठ जाएं, हमारे साथ बात करें। हम भी कमेटी बना देते हैं राना सनाउल्लाह की सरबराही में, आप आएँ और बात कर लें। अच्छा, इसकी वजह क्यों पेश आई? नवाज शरीफ साहब देयर इज़ नो डाउट कि साउथ एशिया रीजन में एक कद्दावर शख्सियत है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझता है, इस्टेब्लिशमेंट को भी समझता है, वो सारी इस गेमिक को समझता है, फिर बॉर्डर सिचुएशन को समझता है, इंडिया, चाइना, ईरान, इस सारी फॉरेन पॉलिसी को भी वो समझता है। अब इमरान खान साहब को शायद पता नहीं है उनके साथ होने क्या जा रहा है। फैज़ हमीद साहब का जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा तब भी थोड़ा सा टच दूंगा। इमरान खान साहब के लिए फ़िलहाल मुश्किलात हैं, और ये नज़र आ रहा है कि ये दिन ब दिन मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। बज़ाहिर इमरान खान साहब को उन्होंने एक ऑफ़र की है, शायद वो सोच रहे हो नवाज शरीफ साहब कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हमें कहा जाए, क्योंकि इमरान खान साहब बज़िद हैं कि मुज़ाकरात करने हैं तो मैंने फ़ौज के साथ करने हैं। राउफ़ हसन साहब भी बार बार यही कह रहे हैं, जो फ़ौज के चंगल से अभी छूट के बाहर आए हैं, और कह रहे हैं कि हमने ताकतवर हलकों से बात करनी है, हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी। इससे पहले भी जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी 16 माह की, तब भी शहबाज शरीफ साहब ऑफर करते रहे कि आप एक प्लेटफॉर्म मसाके जो सी इकॉनमी कर लें हमारे साथ, कि पाकिस्तान के लिए बात कर लें, इकट्ठे बैठ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब कहते थे मैं चोरों डाकू के साथ नहीं बैठूंगा। अब जो नवाज शरीफ साहब, क्योंकि महमूद अचकज़ई जिनको उन्होंने अपना फ्रंट मैन बनाया है इमरान खान साहब ने, उनके नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो शायद ये ऑफ़र उधर से आई हो और नवाज शरीफ साहब ने भी रजामंदी का इजहार किया हो। क्योंकि जब ये सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात कर लें, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, हमने महमूद अचकज़ई को आगे किया हुआ है, वो इसके ज़िम्मेदार हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो महमूद अचकज़ई जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनके पुराने तल्लुकात हैं, मेरी अंदर खबर के मुताबिक वो चाहते हैं, और नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि वो एक पेज पे बैठ जाएं। अब पार्टी के अंदर जो बातें हुई हैं उस पर आते हैं कि दो इख्तलाफात हैं, कि एक, अगर नवाज शरीफ साहब ने खुद साख्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू किए तो आर्मी नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि आर्मी की एक ही कंडीशन है कि ए 1 पॉइंट एजेंडे पे आप मुज़ाकरात करें। जब इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें 9 मई के हवाले से, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ जाए, मुज़ाकरात करें, मुल्क चलाएं, जो मर्ज़ी करें, वो आप उनके साथ डिबेट करें। लेकिन अगर वो ये बात नहीं मानते, 9 मई को नहीं मानते, कंडेम नहीं करते, तो फिर उनसे बातचीत नहीं होगी। दैट्स द वन एजेंडा। सेकंड, कि इमरान खान साहब से आप जिन शराइत पे जो मुज़ाकरात में मुजतज़ई से करेंगे, क्या इमरान खान साहब उसको फुलफ़िल कर लेंगे? क्या वो फुल मैंडेट दिया है? क्या इमरान खान साहब बाद में मुकरेंगे तो नहीं, भाग नहीं जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? महमूद अचकज़ई खुद देगा? इमरान खान साहब तो यू टर्न के माहिर हैं, उनका कोई पता नहीं, आज कोई बात करते हैं, कल कोई और बात कर देंगे। तो इन सारी, जब लाहौर में जो बैठक हुई है उसमें जब ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो मामला कुछ खटाई में फिर पड़ गया।
پھر یہ بول فی الحال تو پی ٹی آئی کے بول میں پھینکا گیا، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ بات تو طے ہے، یہ بات میاں صاحب کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کبھی بھی نون لیگ سے مذاکرات اوپن نہیں کرے گی، بیک ڈور شاید کر لے لیکن بظاہر نہیں کرے گی، بیٹھیں گے نہیں۔ ان کا ورکر تو آج ان کو جلسے جو پوسٹ پون کر رہے ہیں اس پہ گالیاں نکال رہا ہے، تو ان کو چھوڑے گا؟ ان کو تو گالیاں پڑیں گی۔ اب لاہور کا جلسہ بھی معطل کر دیا انہوں نے کہ 12 ربیع الاول کی وجہ سے ہم نے معطل کیا، پہلا جلسہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروا دیا معطل۔ اب 8 ستمبر کے جلسے کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس جلسے میں سے کیا نکلتا ہے، لیکن 8 ستمبر کے بعد حالات بھی تبدیل ہوں گے۔ پہلی تبدیلی اب یہ نظر آئی ہے کہ ججز جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، جو عمران خان صاحب کو بیلیں دے رہے تھے 9 مئی کے حوالوں سے اور مختلف کیسز کے حوالوں سے جو لوئر کورٹ میں تھے، ٹیررزم کورٹ میں تھے، جو سول عدالتوں میں تھے، ان کو سب کے انہوں نے تبادلے کر دیے۔ ان میں محمد عباس صاحب کا بھی تبادلہ ہوا جو سرگودا میں کہتے تھے کہ میرے گھر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے حملے کیے ہیں اور مجھے کہا گیا، اور یہ وہ ساری سٹوری انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو بھیجی تھی۔ اب تمام وہ ججز جو عمران خان صاحب کے سہولت کار بنے ہوئے تھے ان کو چینج کیا جا رہا ہے۔ اب اڈیالہ جیل میں بھی بڑی امپورٹنٹ تبدیلیاں آئی ہیں، سیکیورٹی چینج ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ جو کام کرتے تھے ان کے مشقتی تھے وہ چینج ہو گئے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہیں بہت زیادہ، لیما باجی باہر آ کے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے سیکیورٹی خدشات میں جو ان یوزول مومنٹس ہو رہی ہیں، سیکیورٹی بڑھ رہی ہے، ارد گرد کے لوگ چینج ہو رہے ہیں، پھر سپرنٹینڈنٹ جیل چینج ہو گیا، پھر جو اب وہ عمران خان صاحب کی جو کورٹ ہیئرنگز ہوتی ہیں وہاں پہ روسٹرم پہ آ کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ ان کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے۔ تو حالات بدل رہے ہیں، اور کچھ حد تک میں گورنمنٹ کو اس حد تک سپورٹ بھی کرتا ہوں، جو اس طرح کے ہائی پروفائل لیڈرز ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کی بڑی ان کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے، وہ ان کے سارے دوست نہیں ہوتے، ان کے سارے چاہنے والے نہیں، ان کے دشمن بھی ہیں اور وہ جیل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جہاں پہ رکھا ہے اوبویسلی اس کی سیکیورٹی ٹائٹ ہونی چاہیے، ان تک ایکسیس عام نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح کلبھوشن یادو ہے یا اور لوگ ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کی ایک علیحدہ سیلز ہوتے ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی بنتا ہے کہ ان کو سخت سیکیورٹی دی جائے، کیونکہ خدشات موجود ہیں، جو ان یوزول چینجنگ ہو رہی ہے، کوئی نیٹ ورک توڑا جا رہا ہے۔ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکن امبیسڈر اور جو دوسرے کافی امبیسڈر، یو کے امبیسڈر، وہ اپنے اپنے جو ان کے جنہوں نے کرائم کیا ہوتا ہے، جن کو عمر قید ہوئی ہوتی ہے، ان کو کونسل رسائی دی جاتی ہے، وہ آتے ہیں، ان کے تھرو بھی کوئی نیٹ ورک شاید عمران خان صاحب کا بنا ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کا نیٹ ورک توڑا جا رہا ہے جو کہ بڑا ہی مضبوط ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے بھی وہ ایک داؤد ابراہیم بنے ہوئے ہیں، اور سارا وہ باہر پارٹی بھی چلا رہے ہیں، وہ جناب زلفی بخاری کی شکل میں یو کے میں بیٹھ کے لابنگ بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ ایم این ایس کو، ایم پیز کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ جمائمہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے خلاف پوری کمپین کر رہی ہے، باقاعدہ اوبویسلی وہ رابطے میں ہے، تو وہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ پھر ان کے کالم نکل رہے ہیں، پھر انٹرویوز جا رہے ہیں مہدی حسن کو، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ ایک سٹرونگ نیٹ ورک ہے عمران خان صاحب کے جو یہ سب کچھ چلا رہے ہیں۔ اب جتنے بھی انٹرنیشنل کریڈیبل ادارے ہوتے ہیں وہ بغیر ایویڈنس کے، بغیر ثبوت کے کوئی بھی چیز وہ پبلش نہیں کرتے انٹل انلیس ان کو شورٹی ہو کہ یہ الفاظ اس بندے نے کیے ہیں۔ تو وہ نیٹ ورک توڑا جا رہا ہے، عمران خان صاحب جو چلا رہے تھے، رؤف حسن صاحب کا جو فون نکلا اس سے بھی کافی شواہد ملے ہیں، اور وہ اس نیٹ ورک ٹوٹنے کی وجہ سے عمران خان صاحب تھوڑے سے پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی بنتی بھی ہے، کیونکہ آج جو مولانا فضل الرحمان جس طرح سیاست کر رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی دلچسپ ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور جناب وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ آج ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، اور گورنرشپ مولانا صاحب کے جو سمدی ہیں غلام احمد صاحب ان کو ملے گی۔
یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان جو سب سے کم سیٹیں لینے والا بندہ ہے، وہ اس وقت سب سے اچھا کھیل رہا ہے۔ وہ 2 سینیٹر اس نے پی ٹی آئی سے مانگ لی ہیں، اور ادھر گورنمنٹ سے انہوں نے گورنرشپ مانگ لی ہے۔ اب آج پھر یہ ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ شاید سب کو ایکسٹینشن مل جائے۔ سب کو ایکسٹینشن کا مطلب ہے کہ یہ مدت ریٹائرمنٹ انکریز ہوگی تو اوبویسلی سب کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ اس میں گورنمنٹ کے پاس نمبر ہے 213، جو اب میں فیکچول بات کر رہا ہوں، 213 نمبر ہے گورنمنٹ کے پاس، اور 7 ووٹ جو 8 ووٹ مولانا فضل الرحمان کے آتے ہیں تو 221 ہو جاتے ہیں۔ 224 ووٹ چاہیے گورنمنٹ کو کوئی بھی لیجسلیشن کرنے کے لیے، اور پھر سینٹ میں علیحدہ ان کو جوڑ توڑ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب اس حوالے سے گورنمنٹ اپنا ہوم ورک کر رہی ہے، اور یہ بات چیت چل رہی ہے کہ غلام احمد صاحب جو مولانا صاحب کے سمدھی ہیں، ان کے چانسز ہیں کہ ان کو گورنرشپ مل جائے گی۔ پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت چل رہی ہے، تو بظاہر چانسز بہت زیادہ ہیں کہ مولانا صاحب گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہیں گے، اور وہ گورنرشپ لے لیں گے اور گورنمنٹ کو ہیلپ کریں گے تمام لیجسلیشن میں۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ بات چیت بھی چلتی رہے گی، تڑکا لگتا رہے گا پی ٹی آئی کا بھی پریشر بنانے کے لیے کہ جی وہ تو میرے پاس آتے ہیں، میں ان سے چائے پانی پہ بات ہوتی ہے، ہم پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم نے بات کرنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اچھا کھیل رہے ہیں، سب سے کم سیٹیں ہونے کے باوجود وہ سب سے زیادہ فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کسی دور میں ہوتی تھی، اور پچھلے دور میں چودھری برادران گجرات والوں نے بڑا فائدہ اٹھایا اپنی چند سیٹوں کا۔ تو یہ بڑی ٹرکی ہوتی ہے سچویشن، جو کم سیٹیں والے ہوتے ہیں اگر ان کے ووٹ ادھر ادھر ہوں تو بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہیں گے، گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ جو اگلی خبر میں دینے والا ہوں آپ کو، جو آج کی آخری خبر ہے، وہ ہے فیض حمید صاحب کے حوالے سے۔ کیونکہ فیض حمید کا جو ٹرائل، جو پچھلے کافی میں کچھ اپنے سینئر لوگوں کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ ٹرائل جو سا وہ رک گیا ہے یا وہ ڈیلے چلا گیا، وہ خبروں سے ہٹ گیا۔ اب یہ فیض حمید کا نام دوبارہ آپ میڈیا میں آتا ہوا دیکھیں گے۔ فیض حمید کا چیپٹر دوبارہ اوپن ہونے والا، 8 ستمبر تک ویٹ کر لیں، اس کے بعد یہ تیزی سے ٹرائل فیلڈ مارشل کا ہوگا۔ اس میں 2 بریگیڈیئر ہیں اور 1 کرنل ہے جنہوں نے فیض حمید صاحب کی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ 4 جنرلز کا نام آ گیا ہے جو انکوائری رپورٹ ہوئی ہے، اس میں 4 جنرلز کے ساتھ کوسچنیر جو ان سے وہ ڈسکس ہونے والا ہے۔ 4 جنرلوں کا نام اور آ گیا ہے، ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ فوج بڑا سیریسلی کام کر رہی ہے اس کورٹ مارشل کو لے کے، وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرے گی کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف یا فوج کے اگینسٹ جا کے، فوج کی پالیسی کے اگینسٹ جا کے خود ساختہ طور پر اگر کوئی کام کریں گے یا نیٹ ورک بنائیں گے تو ہم اس کا انجام فیض حمید والا کریں گے۔ یہ کلیئر کٹ، لاؤڈ اینڈ کلیئر فوج کی طرف سے میسج ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، فیض حمید صاحب کی بچت کوئی نہیں۔ اگر یہ ٹرائل شروع ہو گیا بدقسمتی سے، تو مجھے جو نظر آ رہا ہے فیض حمید صاحب عمر قید ہیں یا سزائے موت ہیں۔ جو فیکچول بات ہے، جو ایویڈنس موجود ہیں، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی سمجھے ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، یہ سزائیں ہیں۔ اب فیض حمید جیسا ڈرپوک بندہ، مفاد پرست بندہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایڈمٹ کر لے گا اور اس کے بعد اپنی سزا کو بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میں اپنے، لیکن جو فیکچول بات ہے، فوج چاہتی ہے کہ اس کو، جو میرے تک خبر آئی ہے کہ اس کو سزائے موت یا عمر قید کم از کم اس کو سزا دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی اس میں بچت کوئی نہیں ہے۔ اس میں جو ان یوزول چینجنگ جو میں نے شروع میں ذکر کیا آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس فوج کا ملٹری ٹرائل بھی ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر چلنے والا ہے۔ اور بالکل مصدقہ اطلاعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا ہوگا اگر عمران خان صاحب نے اپنے تیور نہ بدلے۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہو لینے دیں، عمران خان صاحب کی ٹون میں چیک کروں گا اس جلسے میں کیا نکلتی ہے، ان کے لیڈران کیا بکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں آپ
ابھی آج کی ڈیٹ تک فیصلہ ہو گیا کہ ملٹری ٹرائل ہونا ہے، اس کے لیے کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. ہاں گورنمنٹ ایک بل پاس کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ جو ٹرائل ملٹری ٹرائل ہو رہے ہوں ان پہ سول عدالتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، تو پھر سہولت کاری ختم ہو جائے گی جو عمران خان صاحب کو ملی ہوئی ہے. اور ملٹری کسٹڈی میں چلے گئے پھر تو یہ جو تانتے بنے ہوئے ملاقاتوں کے، مروت صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا، علی مین گنڈا پور اور فیملی یہ وہ، پھر یہ تانتے مانتے ختم، پھر وہ شانگا لولی پارٹی ختم. عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوگا اور وہ پھر ملٹری کسٹڈی میں ہوگا، وہاں پہ پھر اس طرح کی ایکسس نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں، حسان نیازی کی طرف دیکھیں جس نے صرف ایک وردی لہرائی تھی، اور اس کا کیا حال ہے، وہ اس وقت کدھر ہے، کس کسٹڈی میں ہے، کون اس کو جا کے مل سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے مشکل ٹائم آنے والا ہے. 8 ستمبر تک ویٹ کر لیں، فیصلہ ہو گیا ہے، ملٹری ٹرائل ہونا ہے، کنفرم ہے. عمران خان صاحب کو جتنی سہولت کاری مل رہی تھی سول عدالتوں سے، جو وہ اب نہیں وہ ملے گی، ملٹری میں نہیں ہوگی. اور ملٹری ٹرائل اگر عمران خان صاحب کا ہو گیا تو فوج کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے. جو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں سی سی ٹی وی کہاں غائب ہو گئی، سی سی ٹی وی کدھر ہے، وہ سی سی ٹی وی موجود ہے، وہ فوج کی کسٹڈی میں ہے. آپ کے اپنے لوگ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، پریس کانفرنس سے کر چکے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کی ساتھ مل کے یہ پلان بنایا. اور فیض حمید اگر آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، فیض حمید نہ بھی کھڑا ہو، اگر فوج کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ انف ہے، ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے آپ کے، جو وائس ریکارڈنگ ہے آپ کے، جو آپ ملک کے خلاف کرتے رہے، تو آپ کی بچت نہیں ہے. مشکل ہے اب عمران خان صاحب اب بچیں. تو عمران خان صاحب کے لیے ایک سمجھ لیں پبلک سروس میسیج ہے کہ اپنی پالیسی چینج کریں، مذاکرات کی طرف آئیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، اپنی انا کو چھوڑیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی پارٹی کو بچائیں. اگر آپ کا ملٹری ٹرائل جس دن شروع ہوا، آپ کی پارٹی ختم، آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ٹکے گا، آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. پشاور میں اب آج کی ڈیٹ تک آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. علی مین گنڈا پور کی اور گورنمنٹ ہے، باقی کچھ گروپ علیحدہ بنے ہوئے ہیں، پھر جو آپ کے ایڈوائزر ہیں وہ ان کو نکال رہے ہیں. تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں. پی ٹی آئی کے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. آج جو میں نے باتیں کی ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں وہ آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی. فواد چودھری صاحب جیسے لوگ یہ جو ابھی سائیڈ لائن ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے ان کو پارٹی میں نہیں لینا، اور جو نئے لوگ ہیں انہی کے ساتھ ہی انہوں نے پارٹی چلانی ہے. اب یہ فیصلہ عمران خان کا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو رہا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور کہ اس نے پولیٹیکل پارٹی سے ڈائیلاگز کرنے ہیں کہ سسٹم کو چلنے دینا. فی الحال پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. میاں صاحب سنسیئر ہیں اس پہ کام کرنے کے لیے. میاں صاحب نے اپنا دورہ بھی شاید ملتوی کر دیں، جو مجھے اطلاعات آ رہی ہیں، شاید باہر نہ جائیں، یو کے میں ان کا پروگرام تھا. کیونکہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، پارٹی ان کو منع کر رہی ہے کہ وہ اس وقت ملک سے نہ جائیں، وہ ملک میں رہیں، پارٹی کو لیڈ کریں. مشکل فیصلے جو ہونے ہیں ستمبر میں اس کا وہ حصہ بنے مشاورت کا. ستمبر میں بڑی تیزی سے فیض حمید صاحب کا چیپٹر گول ہونا، عمران خان صاحب کی باری آنی ہے. تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک، شیئر اور اپنے ویلیویبل فیڈ بیک ضرور دیا کریں. بہت شکریہ.